बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट पे हमें ज्वाइन किया है शेडो डिप्टी लीडर हाउस ऑफ कॉमन्स अफजल खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। You're welcome, Irfan bhai. It's a pleasure to see you. ख- ये कोविड-19 ने बहुत अरसा गुजार दिया, मिल नहीं सके एक दूसरे से, so thank you. बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोविड ने हमारी जिंदगियां सर बदल कर रख दी हैं। और कोविड ने ऐसी जिंदगियां बदली कि डॉक्टर साहब, ये सिर्फ मिलने मिलाने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें सियासत शुरू हो गई है। और सियासत ऐसी हो रही है कि हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान को जो है वो रेड लिस्ट में डाला गया, और इंडिया को नहीं डाला गया। उस वक्त भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, बरतानी पार्लियामेंट के अंदर, और यही मामला अब दोबारा हुआ है। अ, अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बात जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि फिगर्स डिफरेंट है। इसके बावजूद यकम अप्रैल 2021 से अब तक भारत में 2,61,741 हलाकतें हुई हैं, जबकि यकम अप्रैल 2021 से अब तक भारत में 1,95,08,672 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और भारत की 6 रियासतों के 18 अजला में कोरोना इंतहाई तेजी से फैल रहा है। इन रियासतों में केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, ये बहुत सारे और भी इसमें नाम है। और इन तमाम रियासतों में जो पॉजिटिव केसेस की शरह है डॉक्टर साहब, वो 80% से 10% से ज्यादा है और मजीद बढ़ रही है। पाकिस्तान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में आज सिर्फ 14 हलाकतें हुई हैं सर, और भारत में आज 500 से जायद हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान का जो टोटल नंबर है 10 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, जबकि भारत में 4 करोड़ से जायद लाख जो लोग हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। तो सर, ये तो नंबर्स, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये डिटरमिन कैसे किया जाता है? और सियासत हो रही है, इस पर रोशनी डाले कि किस तरह बरतानिया की हुकूमत ने ये डिटरमिन कर लिया, और किस बुनियाद के ऊपर हम अभी भी रेड लिस्ट के अंदर हैं और भारत को उन्होंने एम्बर लिस्ट में शामिल कर दिया। जी जी। देखें जी, हमें भी बहुत ही तशवीश हो रही है कि अब ये सेकंड टाइम हो रहा है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब पाकिस्तान को एंटर किया गया था उस वक्त भी हमें बहुत कंसर्न था, क्योंकि जब हम उस वक्त के फिगर्स को देख रहे थे तो हमें यही समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ यूरोप के अंदर भी ऐसे ममालिक हैं जिनकी शरह पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा थी। और इसी तरह अगर हम साउथ एशिया को देखें तो वहां पे भी नजर आ रहा था कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को डाल रहे थे, इंडिया तो माइल आगे था। तो ये कैसे असेसमेंट किया जा रहा है? और मुझे याद है कि जब हमने इसको क्वेश्चन भी किया था तो बड़ा अजीब जवाब मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने बेसिकली क्राइटेरिया का क्वेश्चन किया था कि व्हाट क्राइटेरिया इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक दिस डिसीजन, क्योंकि हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट से जब भी आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी डिसीजन जो हैं साइंटिफिक हैं, साइंस की बेस पे हैं, तो पॉलिटिकल नहीं है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके आपके व्यूज के लिए ये है कि जब ये सवाल मैंने उठाया था उस वक्त वो पाकिस्तान को एंट्री कर चुके थे रेड लिस्ट में, लेकिन जब मैंने डिटेल मांगी तो कहते हैं हमें टाइम चाहिए ताकि हम इस जवाब को तैयार कर सकें। आपको टाइम चाहिए तैयार करने में जवाब के लिए, लेकिन एक्शन आप ले चुके हैं। हाउ इज दिस राइट? और अब भी जो पॉइंट सामने आ रहा है कि देखें, हमें बहुत कंसर्न है कोविड-19 का। उसके एक तो वजह यह है कि इनकी नालायकियों की वजह से जो टोरी गवर्नमेंट है, यहाँ हमारा जो फिगर है बरतानिया का 128,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो बरतानिया को बड़ा मुल्क नहीं है, इसकी पॉपुलेशन 65 मिलियन के करीब है। तो इतने ज्यादा डेथ रेट भी जो हुई थी, तो हमें है कंसर्न। हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक बेस के लेके आगे चलना चाहिए, हम इसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जब ये पॉलिटिकल बेस पे डिसीजन की जाएंगी तो फिर ये साइंटिफिक तो नहीं रहेंगी। उस चीज पे भी जो चीज सामने आई थी उस वक्त वो यही थी कि बोरिस जॉनसन जो थे प्राइम मिनिस्टर, वो दौरा करना चाहते थे इंडिया का, और वो अपने फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कि जी मैं क्योंकि ब्रेक्सिट कर चुका हूं तो देखो मैं बड़ी बड़ी मंडियों के साथ अब डील करना चाहता हूं, वो उस फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उसने कितना बड़ा गलती की कि जिसकी सजा अब भी हम दे रहे हैं, क्योंकि उस गलती की वजह से
جو کہتے ہیں انڈین ویریئنٹ، جسے آج کل کہا جاتا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، نام کو بدل دیا گیا ہے، یہ اس لیے داخل ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ان ٹائم بند نہیں کیا تھا. تو اب دیکھ جب واپس اوپن کرنے کی بات آئی ہے تو وہ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنا ہائی ہے پاکستان سے، وہ کم از کم 10 ٹائم زیادہ فگرز آ رہے ہیں. تو آپ کیسے اس بیس پہ کر رہے ہیں؟ تو اس کو ہم ابھی کویشچن کر رہے ہیں. ابھی لیٹر بھی اس کو ہم نے کیا ہوا ہے کہ اور میٹنگ کے لیے بھی ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے. بہت سے پارلیمنٹیرین ہیں جنہیں بہت کنسرن ہے. یہ تو ایک بات ہوئی نا. دوسری اس کے ساتھ دوسرا کنیکٹڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ریڈ لسٹ سے لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. تو ہوٹل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح رمضان کے مہینے میں بھی مشکلات لوگوں نے دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جو سروس ہوٹل میں ہونی چاہیے کہ آپ 150 کو اس طرح کی رقم دینی پڑتی تھی، اس کے باوجود سروس میچ نہیں کر رہی تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے، 535 اور انکریز کر دیا ہے. تو اگر اب ہمارے بہن بھائی جب واپس آئیں گے تو انہیں 2280 پاؤنڈ دینا پڑے گا. تو یہ ایک 16-18 منتھ سے ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے ملک کے اندر ہے، اکنامک بیس جو ہے، فائنینشیل جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اکنامک کی، یہ بھی آ رہی ہیں اتنے عرصے سے. اس کے اوپر اگر ہر فرد کو اس طرح کی رقم دینی پڑے گی تو اگر کوئی آپ کی فیملی ہے اور پاکستان کسی مجبوری کی وجہ سے بھی جا سکتی ہے، بچوں کے ہالیڈے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی چیز ریزن ہے کیونکہ ہمارے کنیکشن ہے ملینز لوگوں کے پاکستان کے ساتھ. تو جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں اتنی اچھی خاصی رقم بھی دینی پڑے گی. تو یہ ڈبل ویمی جو ہے گورنمنٹ کر رہی ہے. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا اب ایکسیپٹیبل تو ٹھیک ہے، بحث بھی ہوگی، کوشچن بھی آپ نے کرنا ہے اور باقاعدہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یاد ہے کہ پہلے بھی جب پریشر ڈالا گیا تھا تو انہوں نے انڈیا کا نام بھی ڈال دیا تھا، اف یو ریمبر دیٹ، اسی طرح تھا. اب وہی چیز جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. انڈیا کو انہوں نے ایمبر لسٹ میں کیا. اب آپ پریشر بلٹ اپ کریں گے اوبیسلی. جو ہمارے ایم پیز ہیں، اراکین پارلیمنٹ، ان کی ایک تعداد ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر، اوبیسلی پریشر بلڈ اپ ہوگا اور پھر باقی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر کی بنیاد پر اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا؟ اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سائنٹیفکلی جواب ہمیں ملنا چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر. ابھی میں نے اپنی ریسرچ ٹیم کو یہ کہا کہ وہ کیا کلیہ ہے جس بنیاد کے اوپر آپ یہ کتنے کیسز ہونے چاہیے، کتنے میں سے، تو جس بنیاد کے اوپر آپ یہ سینکشنز لگا دیتے ہیں، ریڈ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو سر اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اور یہ کس طرح دیکھیں جی، آئی تھنک یہ تو فیکٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے ایم پیز ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کو پورا احساس ہے اپنے لوگوں کے مشکلات کے نقطہ نظر سے بھی. اور جو دوسرے ایم پیز ہیں وہ بھی تو الٹیمیٹلی یہ بات کی کلیئرٹی چاہتے ہیں نا کہ جو پینڈیمک کو ڈیل کیا جا رہا ہے یہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے اور سائنٹیفک بیس پہ ہونا چاہیے. اور حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک بیس پہ ہم موو کریں گے. اگر آپ سائنٹیفک بیس پہ موو کریں گے تو یہ جو فگرز ہیں یہ تو نہیں جھوٹ بول رہے نا، یہ تو سب کے سامنے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے ان کے پاس ہیں، ہر ملک جو اپنے ایشو بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو سٹیٹس ہیں یہ ڈونٹ لائی، دیر سامنے ہے کہ اتنا خاصی مشکلات ہے. آپ کے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس سے اوور بلین پاپولیشن ہے، اور اس کے اگر 6 اسٹیٹس ہیں، ان کی تو بہت سی اسٹیٹ برطانیہ سے بڑی ہیں. انڈیا کی جو اسٹیٹ ہیں وہ پورے برطانیہ سے بڑی ہیں. تو آپ وہاں پہ بھی انکریز ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس لاجک کو بھی لے لیں کہ اس وقت پاکستان کا جو وائرس کا ایشو ہے یہ تھرڈ ویو میں رائز ہو رہا ہے، ویئر ایز انڈیا کا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. لیکن اگر جب آپ انڈیا کی 6 اسٹیٹوں کو دیکھیں گے، کرالا کے بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ، کنیکٹڈ ہے ریلیشن شپ ان کی. تو اگر وہاں پہ بھی رائز ہو رہا ہے تو آپ کیسے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، جو ہر حکومت کا اول رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کی سیفٹی. ناز شاہ نے بھی اور عمران جو ہیں ہمارے ایم پی بیڈ فورڈ سے، جی انہوں نے یاسمین قریشی ہیں ہماری بہن، جو کہ اے پی پی جی پاکستان کی چیئر ہیں. میں خود چیئر ہوں جو ہماری پاکستان کی ٹریڈ اور ٹورزم کی اے پی پی جی ہے. تو ہم سب مل کے اپنی جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں انڈیویجلی، اور مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں.
اور ہم جو گورنمنٹ سے میٹنگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں منسٹر سے، وہ مل کے کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہیریٹیج کے ہوں یا دوسرے بھی ہیں جن کا کنسرن ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کی لائف پہ بہت امپیکٹ پڑے گا۔ اچھا، یہ جاتے جاتے کوئکلی کمنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ آج ڈے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور کئی 2 سال گزر گئے، محاصرہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر، اس پہ بھی میں نے بہت تفصیل سے بات کرنی، کیونکہ ہمارا کشمیری ڈائسپرا جو ہے، بلکہ ان کے میسیجز بھی آئے ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے، اور obviously آج انڈین ہائی کمیشن کے بارے بھی ایک احتجاج ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو فگرز ہے نا، 20 per 1000 پیپل، اینڈ انڈیا کی ایگزامپل ہے، اور پاکستان میں جو 14 per 100,000 پیپل جو انفیکشن ریٹ ہے، تو یہ دیکھیں سر کتنا فرق ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے ریڈ لسٹ میں رکھا اور انڈیا کو نکال دیا، تو سر یہ تو یہاں پہ آپ کو ڈفرنس نظر ایک ضرور آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کشمیر کی اگر ہم بات کریں، obviously کشمیر جو ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے، اور آج غیر انسانی محاصرے کے 2 سال ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کو یہ کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ انسان کی تاریخ کا، بلکہ یہ کشمیر کی بلکہ انسان کی تاریخ کا اگر یہ بات کریں تو سر 732 دن ہو گئے لاک ڈاؤن کو، اور کسی نے دنیا کی جو طاقتیں ہیں، ڈیموکریسیز ہیں، جو بائیڈن کو کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ میں بات کروں گا، تو جو بائیڈن کیوں نہیں بات کرتا؟ میرا تو صرف ایک ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، دنیا کی طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ دنیا کی طاقتیں انڈیا کے ساتھ اکنامک ٹائز کیوں بند نہیں کرتی؟ چونکہ یہ سر ایک مسئلے کا، ایک شخص کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پوری سر وہاں پر ایک نسل کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور 73 برسوں سے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ آج احتجاج بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جو سپر پاورز ہیں، جو بڑی خاموشی سے افغانستان سے تو راتوں رات نکل جاتی ہیں، لیکن سر کشمیر سے بھارت کب نکلے گا؟ بہت خوب، آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جواب بھی دے دیا ہے۔ دیکھیں، فنڈامنٹل پوائنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات صرف 2 سال کی نہیں ہے، بات یہ 73 ایئرس کی ہے کہ یو این کے چارٹر کے مطابق وہاں پر ریزولوشن پاس ہوئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، جو ان ریزولوڈ ہیں، اور اس کی دوسری رخ پہ بات یہ ہے کہ یہ جو تاریکی ہے، یہ جو ظلم کی تاریکی ہے، یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ ہے وہ جو کرنٹ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر، تو یہ آر ایس ایس اور امتتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہی ہے، جو فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے، جس فیشسٹ کے نقطہ نظر سے دنیا نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی دیکھی ہے، اور اسی پرابلم کے ساتھ جو کام کو آگے بڑھائیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ 3 ملک ایسے ہیں یہاں پہ جو کہ نیوکلیر پاور ہیں۔ چائنا کی جنگ بھارت سے ہو چکی ہے، نیوکلیر پاور ہے، بھارت نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کی جنگ بھارت سے ہو چکی ہے، پاکستان نیوکلیر پاور ہے، بھارت جو ہے نیوکلیر پاور ہے، تو یہ فلیش پوائنٹ ہے نیوکلیر کا یہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ جو ایسی ایکسٹریمسٹ فیشسٹ گورنمنٹ ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ نہ صرف یہ ظلم کشمیریوں پہ کر رہے ہیں بلکہ خود انڈین پہ کر رہے ہیں، جو انڈین دالت ہیں، جو انڈین سکھ ہیں، جو انڈین کرسچین ہیں، جو انڈین ہمارے مسلمان ہیں، تو یہ سارے جو مختلف لوگ ہیں، ان سب پہ خود انڈیا کے اندر ظلم اب ہو رہا ہے، تو اس کے علاوہ جو انڈیا کے جتنے بھی بارڈر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ سارے انسٹیبل ہیں، سب جگہ پہ ڈسپیوٹ چل رہی ہے، تو یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی اس سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہم اس طرح کی 21st سینچری میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں انسٹنٹ انفارمیشن مل جاتی ہے، ہر ایک کو، عام شہری کو مل جاتی ہے، تو کیسے ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو علم نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات علم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، تو اس میں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے اور اکنامک انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، تو یہ ٹریجڈی ہے۔ اگر اس ٹریجڈی کو ہم اسی ڈائریکشن پہ، ٹریجیکٹری پہ چلتے رہے تو یہ جو یو این ہے اس کی بھی حال وہی ہوگا جو لیگ آف نیشن کا ہوا تھا، ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، اور مائٹ از رائٹ کا فارمولا چلے گا، پھر میں افراتفری جو امن ہے یہ ساری دنیا کا خراب ہوگا۔ تو اس کے لیے اب چاہیے کہ جو بائیڈن ہیں
جنہوں نے خود اپنی کمپین کے اندر یہ بات کہی تھی کہ بھائی کہ اس طرح کی بیہیویئر لاک ڈاؤن اور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن یہ ڈیموکریسی کو ویک کرتی ہیں. ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ایرس کمالا آئی تھنک ان کا نام ہے, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کشمیریز آر ناٹ الون, اگر یہ ڈیمانڈ ہوگی تو ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. تو کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو کولیشن ہے اس کو اسٹرینتھن پیدا کریں. امریکہ ہے, برطانیہ ہے, ای یو ہے, یہ سب ایسے ممالک ہیں جو بیسکلی اس میں کامن ویلیوز پہ آپریٹ کرتے ہیں. اور ہیومن رائٹس جو یہ مسئلہ ہے یہ تو ہے ہی گلوبل ہے کہ ہم سب کی ایک ہی ہیومینٹی ہے, اس لحاظ سے بھی ان کو مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنے صرف اکنامک انٹرسٹ کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے اگر ظلم ہوتا رہا. جو آپ نے آخر میں بات کہی تھی, میں نے کہا تھا شاید آپ نے جواب بھی دے دیا ہے, تو وہ بات یہ بڑی سمپل ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہی ہے کہ ہر اچھے انسان کا کام بنتا ہے کہ برائی کو روکے اور اچھائی کا ساتھ دے. یہ ہر اچھے انسان کا فرض بنتا ہے. اسی طرح یہ کام ہر اچھے ملک کا بھی بنتا ہے کہ وہ رول آف لا کو پروموٹ کریں. جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سمپلی وہ بنیادی حق اپنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم آزاد پیدا ہوتے ہیں ہر انسان, تو ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے. یہ وہ اس حق کی بات کر رہے ہیں جو خود یو این کے ریزولوشن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو پلیبسائٹ دیا جائے گا. اور مزے کی میں کہوں گا بات یہ ہے کہ یہ ایسی ڈسپیوٹ ہے جس میں کوئی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو پارٹی سب اگری ہوئے ہیں, یو این میں یہ اگریمنٹ ہے, انڈیا خود اگری اس پہ ہوا ہے, پاکستان اس پہ ہوا ہے, تو ہمیں امپلیمنٹرز کی طرف لے جانا چاہیے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر بات بہت سمپل ہے, کیونکہ آزادی آپ کا بنیادی حق ہے. یو این کا چارٹر خود کہتا ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, تو یہ ڈیفینڈ کشمیریوں کا پورا بنیادی حق ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اس طریقے سے تاکہ انڈیا کو قبضہ جو انہوں نے جمایا ہوا ہے وہ قبضہ جاری نہ رکھ سکے. انڈیا خود یہ چلائے کہ بھائی ہمیں چھوڑنا آسان ہے اس کو کیری آن کرنے کا. یہی وہ فارمولا ہے جس کی زبان دنیا بھر میں ہمیشہ سمجھی جاتی ہے. تو یہ کام ان کو کرنا پڑے گا اور دنیا کا کام ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ویورز, افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شیڈو ڈپٹی لیڈر ہاؤس آف کامن. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں نے سوال میں یہ بات ضرور اٹھائی تھی کہ امریکہ اگر افغانستان سے نکل سکتا ہے تو بھارت کشمیر سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ وقت آئے گا جب بھارت بھی کشمیر سے نکلے گا. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.